बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 6 मई मंगल के दिन का ये वीलॉग, और ये इंतहाई अहम वीलॉग। इस हवाले से तहलका खेज़ किस्म की खबर डेवलपमेंट मेरे पास आई है। रिचर्ड ग्रनेल मैदान में दोबारा आ गए और बड़ा ठोक बजा के आया। खान की रिहाई पर ऑफिशियल मुतालबे की बात, ये मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ। अडयाला में आज खान की बहनों से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अडयाला में आज एक बड़ी मुलाकात की तैयारी भी है। और मुफाहमत ग्रुप के लोगों का दावा है कि इमरान खान की रिहाई मई में होगी। उसकी मैं तफसील आपको चल के आगे बताता हूँ कि ये ट्रक की बत्ती है, जेन्युइन कोशिश है। तहरीक इंसाफ की तहरीक में भी अब जान आती हुई नज़र आएगी आपको। खान के जो हकीकी टाइगर्स हैं वो भी मैदान में आगे मामलात अपने हाथ में ले रहे हैं, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं और तहरीक चला रहे हैं, क़यादत से लाए अमल पूछ रहे हैं। और पाक भारत कशीदगी बड़े ख़तरनाक मोड़ पर, उसमें मामलात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान की तरफ से हमला अब जो लाज़िम मलज़ूम हो गया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का निकल आया सदर कौन, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और भारत की कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म सितम की वीडियोज़ भी आ रही हैं, और पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर छापे भी पड़े हैं। चौधरी नज़ीर PP 11 के घर रात को छापा भी पड़ा। लेकिन ख़बरों की तफसील अगर मैं शुरू करूँ तो सबसे पहले आपको याद होगा मई के महीने में मैंने आपको कहा था 2 बड़ी अहम मुलाकातें होंगी अमेरिका में। उस वक्त बता नहीं सके, पहली बड़ी मुलाकात होगी। और ये जो फॉरेन डिप्लोमेसी जिसकी हम बात करते हैं, अमेरिका में मौजूद डॉक्टर आसिफ है, इस डिप्लोमेसी में कामयाब हुई। ये अमेरिकी हुकूमत के अहलकार भी हैं, याद रखें। ये वहाँ पे जो मिलियंस डॉलर्स की एडवोकेसी पाकिस्तानी हुकूमत करती रही, ये पीछे रह गई। वहाँ पाकिस्तानी कामयाब हुए। अमरीकी हुकूमत का अब ये ऑफिशियल बयान आपको नज़र आएगा। ये जो रिचर्ड ग्रनेल की अभी आज इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ की वीडियो आपको नज़र आएगी। ये पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, और आपको पता है अमरीकी हुकूमत में इनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ जो खान की रिहाई पर, उसमें आपको याद होगा एक पूरा एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है। रिचर्ड ग्रनेल, याद रखें, अब तक जो कोशिश हुई है किसी सरकारी अहलकार की नहीं, ग्रनेल वाहिद सरकारी अहलकार किचन कैबिनेट का बंदा करने जा रहा है। और इसमें रिचर्ड ग्रनेल की पहली ट्वीट आपको याद होगी, जो इमरान खान के हवाले से, रिहाई के हवाले से पहली ट्वीट थी। सिलसिला शुरू हुआ, बाकायदा पूरी दुनिया में सुर्खियाँ बनी, फिर एक बाकायदा मुहिम शुरू हुई इमरान खान की रिहाई की। ये रजीम चेंज ऑपरेशन के मामले को बदलने के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एडवोकेसी पाकिस्तान अमेरिका में हुई, जिसमें रिचर्ड ग्रनेल की ट्वीट की सूरत में पहला मामला नज़र आया। अभी ये याद रखें, ट्रंप ने इस वक्त हलफ नहीं उठाया था। पाकिस्तानी मीडिया ने तो बड़ा इसका रिएक्शन दिया था, ग्रनेल की ज़ात पर हमले किए। फिर बल्कि जेंट्री बीच नामी एक बिजनेसमैन भी आ गया, उसने कहा जी मुझे तो डी फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंटेशन दिखा के रिचर्ड ग्रनेल ने कहा जी मिसगाइड किया गया। जियो TV ने बाकायदा उसके ऊपर टका के हमले किए। पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने मजाक भी उड़ाया। फिर रिचर्ड ग्रनेल एक TV को इंटरव्यू भी दिया था, जिसमें इमरान खान की रिहाई का बाकायदा मुतालबा किया था। और पाकिस्तानी ओवरसीज़ अमेरिकन जो हैं, उनका कहना था कि ट्रंप की हुकूमत के बाद ये मामला बदलेगा, ये हुकूमत पर, पाकिस्तान पर दबाव होगा, खान की रिहाई मुमकिन होगी। सारे पूछते रहे, 100 दिन गुजर गए। अब ये जो बाइडन की हुकूमत इक़दामात बदलने थे, इसमें रजीम चेंज ऑपरेशन एक बहुत बड़ा मामला था। रिचर्ड ग्रनेल अचानक मंजर आम से गायब हो गए। उनकी कुछ मजीद ट्वीट्स थोड़ी बहुत आई, लेकिन मजीद अमेरिकी कांग्रेस से इस मामले में आगे इलेक्शन के मामले पर 368 की रेजोल्यूशन आई। फिर वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठा लिया, रिचर्ड ग्रनेल को खुसूसी एलची का खिताब दिया, खुसूसी जो किचन कैबिनेट जिसे कहते हैं उसका हिस्सा बनाया। बल्कि रिचर्ड ग्रनेल ने बड़ी उम्दा सफारतकारी से वहाँ वेनेजुएला में और दुनिया के दीगर ममालिक में अमेरिकी कैदी भी वापस ले आया। ये सिलसिला उसका शुरू हो गया। और फिर एक आपको याद होगा, एक दहशतगर्द मतलूब दहशतवाद को जब पाकिस्तानी हुकूमत ने पकड़ के अमेरिका के हवाले किया, तो ट्रंप ने अपनी स्पीच में अमेरिकी हुकूमत का, फॉर्म 47 की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। तो ऐसे लग रहा था ये मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर अमेरिका की कांग्रेस के लोगों ने वहाँ पर आपको बाकायदा अमेरिकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दोबारा राब्ते शुरू किए, और जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, खान की रिहाई के लिए। और उसके अलावा जो बिल आर्मी चीफ के हवाले से 25 लोगों के नाम, सफरी पाबंदियाँ, वीज़ा बैन, जो विल्सन का, वो आप जानते हैं। अमेरिकी कांग्रेसमैन फिर पाकिस्तान भी आए, यहाँ भी उनकी मुलाकात मोहसिन नकवी से हुई, आर्मी चीफ से हुई। और उसके बाद फिर मदनी बिल का मामला शुरू हुआ। फिर ये कांग्रेसमैन जब अमेरिका वापस गए तो इन्होंने फिर जैक बर्गमैन ने अपना मुतालबा दोहराया, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया। बल्कि जो विल्सन की बिल की हमायत भी हुई, उसमें मज़ीद लोग भी शामिल हो गए। अब पाकिस्तानी डॉक्टर आसिफ जो डेमोक्रेट पार्टी से हैं, जो बाइडन की जमात से हैं, लेकिन ये अमेरिकी हुकूमत का हिस्सा है। कमिश्नर है स्टेट डिपार्टमेंट के, इंटरनेशनल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल, जिसमें वो जोड़ते हैं सब मज़ाहिब को। और उनकी फिर ये वाज़े तौर पर, अभी ट्विटर पे आपको वीडियो भी शायद नज़र आ गई होगी, इस वीलॉग में कर रहा हूँ, अभी उससे पहले शायद आ गई हो, बाद में खान की रिहाई की बात उस पर और पाकिस्तान हिंदुस्तान के मामलात पर। अब ये उसका लुबे लुबाब जो है वो इमरान खान की रिहाई का, आप ये समझ लें कि ऑफिशियल अमेरिकी मुतालबा। और ये बड़ी खुलकर उनकी डिस्कशन हुई, कुछ तो आपके सामने आ जाएगी, कुछ वो खुद इंटरव्यू में बता दें, कुछ बिहाइंड द सीन हुई है। तो खान के जो 2 केसेस लगे हुए हैं 8 तारीख को, एक आपको पता है मिलिट्री ट्रायल का भी केस चल रहा है। अगर तो ये मामला फाइनल हुआ तो फिर आपको इन केसेस में रिहाई होती हुई नज़र आएगी। अगर ये मामला कामयाब ना हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव बर्दाश्त कर लिया, उसको नहीं उन्होंने किसी सूरत में कबूल किया, तो फिर ज़ाहिर है ये
تھوڑا معاملہ بڑا ہو جائے گا. لیکن میرے خیال میں یہ کر لیں گے, کیونکہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مئی میں خان کی رہائی ہوگی, وہ ان کیسز سے بریت سے آپ کو نظر آ جائے گی. تو یہ دونوں اگر چیزیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن پاکستان انڈیا کا معاملہ بھی بہت بڑا ہے. امریکی حکومت پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سفارتی چینل بھی کھولنا چاہتی ہے. 2 نیوکلیئر ملک ہیں, انہیں خطرہ ہے کوئی سرجیکل سٹرائک ہوئی پاکستان کو کیسے روکا جائے. کچھ دہشت گرد بھی انہوں نے چاہیے نے مطلوب ہے, ان کو بھی پکڑنے کا معاملہ ہے. اور یہ سفارتکاری کے چینل کو ظاہر ہے جانا اس نے تھرو آرمی کے ہی ہے, تو اس لیے اس کی شرط جو ہے وہ پھر بہت ساری ہوں گی. اس میں بھی امریکی نائب صدر کا ایک حالیہ بیان بھی آپ نے دیکھا پاکستان ہندوستان کے تنازع میں, بڑا اہم بیان تھا, بلکہ بیان کا دھمکی زیادہ تھی. اور اس میں عمران خان کی رہائی کا جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں یہ اور اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ساتھ اب درمیانی راستہ کو نکالا جائے گا, کوئی معاملات ٹھیک کیے جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے, یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. ابھی تک یہ خان کو رہا کرنے پر تیار نہیں ہے, یہ یاد رکھیں, لیکن دباؤ جو ہے وہ چاروں طرف سے آ رہا ہے. بیرونی سرحدوں پر تو اس وقت دشمن بھی کھڑا ہے, تو ان کے پاس راستہ اب یہی بچے گا, یا تو پھر ہندوستان پر حملہ کر کے آپ کو پتہ ہے اس دباؤ کو بالکل رد کر دیں, قوم کو جوڑنے کی کوشش کریں, جو یہ نہیں کر سکیں گے. 90% عمران خان کے ساتھ ہیں, اور یہ کارڈ جو انہیں اب بڑی احتیاط سے کھیلنے پڑیں گے. معاملہ جو ہے وہ تھوڑا پیچیدہ ہوگا, لیکن اس میں اب بہتری کی گنجائش, کیونکہ ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے ہر طرف. ابھی تو جو پاکستان ہندوستان کی دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں, جس میں جو جنگ تو شروع ہو چکی ہے, ایکٹ آف وار جسے کہتے ہیں, پانی بند کرنا, وہ تو آج حکومت نے اعتراف کر لیا. خواجہ آصف باقاعدہ ٹی وی پر آج رو بھی پڑے, خیر روئے تو کسی اور وجہ سے تھے, لیکن اس نے ذکر کیا کہ دریائے چناب پر بھارت کی طرف سے باقاعدہ ابسٹرکشن ہے, پانی کو روکنے کا معاملہ تسلیم کر لیا. حکومتی وزراء پچھلے 7 دن سے ٹی وی چینلز پہ دھمکیاں دے رہے ہیں, ہمارا پانی روکا گیا تو ہم بھارت کا اسٹرکچر تباہ کر دیں گے, بھرپور جواب دیں گے. تو پانی تو کل بند ہو چکا ہے, اب اس کا تو یہ اعتراف بھی کر چکے ہیں. اور اس لیے بھارت کی جو دھمکی ہے دیکھیں, اس پر 1.5 دن ہو گیا ہے, کوئی خاص جواب نہیں آیا. عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا, اور عمران خان کا ٹویٹ اتنا وائرل ہوا کہ انڈیا میں ان کا اکاؤنٹ بین کرنا پڑا ہندوستان کو. اب پاکستان کے نیوکلیئر ڈیٹرنس پروگرام کی پالیسی اگر آپ دیکھیں, اس کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ دشمن کی طرف سے اگر کوئی فوجی یلغار ہو, کوئی معاشی یا اسٹریٹجک حملہ ہو, سالمیت خطرے میں ہو, یا روایتی جنگ میں دشمن فیصلہ کن برتری حاصل کر لے, پاکستان کی بقا کا خدا نخواستہ خطرہ ہو, تو پھر ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کرنے کا حق پاکستان محفوظ رکھتا ہے. یہ پالیسی کا حصہ ہے. اس میں جو کہا جاتا ہے کہ فل اسپیکٹرم جو ڈیٹرنس ہے ود پالیسی آف کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس, یعنی جب ہماری بقا کا خطرہ ہو, پانی روکنا بقا کا خطرہ ہے. 1950 میں حسین شہید سہروردی نے یہ بات کی تھی کہ پیاسا مرنے سے لڑ کے مرنا بہتر ہے. تو خواجہ آصف نے جو بات کی کہ اب ہمارے اوپر جنگ لازم ہے, اب ہم اس کا جواب دیں گے, تو بھارت نے تو جنگ لازم کر دی ہے. اب ان کا یہ موقف ہے کہ ہم دنیا کے فورمز پہ اس معاملے کو لے کے جائیں گے, کیونکہ یاد رکھیں سندھ طاس کا جو معاہدہ ہے یہ صرف ایک ادارے نے کروایا جسے ورلڈ بینک کہتے ہیں. اب ورلڈ بینک ہے تو مالیاتی ادارہ, لیکن سندھ طاس کا معاہدہ اسی لیے کروایا تھا کہ اس وقت جواہر لال نہرو اور ایوب خان کے درمیان اعتماد کی شدید کمی تھی, کیونکہ 1960 میں نئے نئے دشمن تھے. اب ایک ثالث چاہیے تھا, ایک ضامن چاہیے تھا جو ورلڈ بینک نے کردار ادا کیا, جس طرح آج امریکہ کرے گا دوبارہ. تو خیر یہ معاہدہ ہوا, دونوں کو ٹیبل پہ بٹھایا گیا کہ بھارت نے اگر ڈیم بنائے تو پھر پاکستان کو اعتراض ہوا تو ورلڈ بینک جو وہ ماہرین یا عدالت مقرر کرے گا, ایک نیوٹرل ایکسپرٹ کے طور پر ورلڈ بینک کے جو کام کرے گا. اب جو موجودہ صدر ہے 2023 سے, اس کا نام ہے اجے بنگا. یہ امریکی شہری ہے لیکن بھارتی ہیں. اب ان کا کام ویسے تو دیکھیں مداخلت نہیں ہے, لیکن اختیارات ان کے پاس ہیں, یہ معاملے کو خراب تو کر سکتے ہیں. بھارتی نژاد ہے ظاہر ہے, اور پاکستان کی طرف سے خدشہ ہوگا کہ یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور ورلڈ بینک کا خیر سسٹم ایسا نہیں ہے کہ وہاں شخصی فیصلے ہوں, لیکن چونکہ یہ ان کی ذاتیات کا معاملہ ہے. اور آپ دیکھیں ماضی میں بہت سے ہم نے فیصلے ایسے دیکھے ہیں جو خواہشات پر ہوئے, خاص طور پر جو انٹرنیشنل پالیسی ہیں اس میں ورلڈ بینک تو نہیں بناتا, وہ تو براہ راست امریکہ سے بنتی ہیں. اور ایسے میں امریکہ جب کھڑا ہو گیا عمران خان کی رہائی کے لیے, تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. امریکہ میں میری کچھ لوگوں سے گفتگو ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک پل کی جو ہے نا اس وقت پاکستان انڈیا کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, اپڈیٹ ہے اس پہ. وہاں پہ ہندوستان کی لابی تو باقاعدہ کانگریس کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہی ہے, دباؤ بڑھانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. حالانکہ دباؤ تو اس وقت ہندوستان پہ ہونا چاہیے تھا, جنہوں نے سندھ طاس کا معاہدہ توڑا. ٹیکنیکل آپ کو پتہ ہے یہ جو چناب کا پانی روکنے کی کوشش ہے, اور چناب پہ انہوں نے 4 ڈیم بنائے ہوئے ہیں. یاد رکھیں بلگیار ہے, راتلے ہے, پکل دل ہے اور گیرو, یہ 4 ڈیم انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. جیلم پن کے 2 ہیں, کشن گنگا اور لوور جیلم ہائیڈرل, یہ 2 ڈیم بنے ہوئے ہیں. تو زراعت, معیشت اور آپ کو پتہ ہے قومی توانائی ہماری, یہ ساری خطرے میں اس وقت. بھارت کا ہاتھ میں اس وقت جا چکا ہے, کیونکہ گندم کی فصل آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت پہلے سے تباہ ہو چکی ہے. وقت پہ ایک تو بارشیں نہیں ہوئیں, پھر کھاد اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, پھر پنجاب کی ماں نے جو تباہی چڑھائی, بجلی نہری نظام علیحدہ. تو یہ پہلے ہی پیداوار جو ہے تقریباً 40% تک گندم کی کم ہے. وہ تقریباً جو پنجاب اور سندھ کے کسان ہیں وہ گندم کی اس پیداوار کے ہدف سے بہت پیچھے ہیں, اسی لیے $4 ارب کی شاید گندم خریدنی پڑے.
اب اس مہنگائی میں فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا خطرہ بڑھے گا. پھر جو چاول کی فصل ہے خریف کی جسے فصل کہتے ہیں وہ جون کے مہینے سے ستمبر کے مہینے تک آپ کو پتہ ہے اس کے لیے بھی پانی کا بڑا بہاؤ چاہیے ہوتا ہے. اور سندھ میں جنوبی پنجاب میں یا وسطی پنجاب میں آپ دیکھیں تو وہاں چاول کی پیداوار جو باسمتی چاول ہے دنیا بھر میں برآمد ہوتا ہے اس سے اس کی کوالٹی اور مقدار میں بہت بڑی کمی آئے گی. تو پانی روکنے سے ایک تو فارن ایکسچینج کیونکہ چاول ہمارا باعث جاتا ہے اس کا نقصان ہے, پھر معیشت ہے, پھر زراعت ہے, اور خوراک کے ساتھ ساتھ ہماری بقا کے ساتھ جڑ گیا سارا سسٹم. تو یہ گندم کے بعد چاولوں کی باری ہے, اس لیے حکومت جو ہے وہ بیٹھی تو تماشا دیکھ رہی ہے بیٹھی. بھارت مسلسل وہاں سے دہشت گرد ملک قرار دے رہا ہے, وہاں لابنگ کر رہا ہے. کشمیر کے اندر دیکھیں ہندوستان کی فوج کیا کہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے, وہ ویڈیوز دیکھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. تو یہ پانی بند کرنے کے علاوہ بہت کچھ کر رہے ہیں, انہوں نے اب حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 7 دنوں میں ان کی حکومتی ہماری یہاں تیاریاں دیکھیں تو کیا ہیں, آپ ان کی تیاریاں دیکھیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ نیلی آنکھوں والا ایک نوجوان ارشد چائے والا بڑا مشہور ہوا تھا, اس کی تصویر پوری دنیا میں وائرل تھی, وہ لندن تک چلا گیا, وہاں کے کیفے بنے, سوشل میڈیا بڑا نام بنا چائے والا. تو نام اس کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اس کا دیکھیں نادر ارشد, نادرا نے اس کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دونوں منسوخ کر دیے کہ اس کے پاس کاغذات نہیں ہے, افغان مہاجرین کا بیٹا ہے, پیدا وہ بیچارہ پاکستان میں ہوا, برتھ سرٹیفکیٹ اس کے پاس پاکستانی ہے, شہریت انہوں نے منسوخ کر دی. اب دوسری طرف ہندوستان میں ایک چائے والا آپ کو پتہ ہے بڑا مشہور, اور وہ ہے نریندر مودی, وہ ہندوستان کا وزیر اعظم. اب یہ یہاں جو جنگ کی تیاریوں کی میں بات کر رہا تھا کدھر سے کدھر نکل گیا. اب یہ یہاں تیاریاں جو نظر کے آ رہی ہیں آپ کو کہ 500 مسلمانوں میں بااثر ترین شخص کون ہیں, میگزینز میں, اخبارات میں, آرٹیکل میں. ظاہر آرمی چیف ہیں پاکستان کے, سب سے طاقتور شخص ہیں, اور اس پہ تو کوئی دو رائے ہی نہیں. ہر دور کے آرمی چیف پاکستان میں طاقتور ہوتے ہیں ہمیشہ. ظاہر 7 لاکھ فوج ہے, ان کے پاس ہتھیار ہیں, اس کی تو ضرورت نہیں تھی انہیں اس طرح کے کاموں کی. ان کی تیاریوں میں تو اب ان کے بیانات میں دیکھ رہا تھا فضول عجیب و غریب حرکتیں اور وارداتیں. آپ کو پتہ ہے کہ جس رات عطا تارڑ نے یہ بیان دیا کہ بھارت حملہ کرنے والا ہے اور اسٹاک ایکسچینج میں تقریباً 400 ارب سے اوپر نقصان ہوا جسے بلڈ باتھ کہا جا رہا تھا, اسی رات بہت سے طاقتور لوگ اربوں کی دہاڑ لگا گئے. یہ شارٹ سیلنگ جو کی جاتی ہے, جیسے کمپنی کے سٹاک آپ کو پتہ ہے جب جنگ کی خبر سے گرے, یعنی 100 روپے کا شیئر 70 روپے کا ہو گیا, اب 70 میں شیئر خرید کے وہ 30 روپے کا منافع کما لیتے بغیر سٹاک خریدے. اچھا یاد رکھیں, عام طور پہ تو لوگ گھبرا کے بیچنا شروع کرتے ہیں, قیمت گر جاتی ہے. یہاں جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں, آل شریف, زرداری, ان ٹائپ کے طاقتور لوگ, یہ پہلے سے پوزیشن لے چکے ہوتے ہیں, قیمت گرتے ساتھ ہی خریداری شروع, کیونکہ انہیں اندر کی خبر مل جاتی ہے. اب بھارتی حملے پر وزیر اطلاعات صاحب نے ٹی وی پہ آگے اعلان کرنا ہے, انہوں نے اپنا سٹاک بیچ دیا, مارکیٹ گر گئی, پھر واپس وہ سستا خرید کے پیسے بنا لیے. تو اب جنگ کی خبر میں تو لوگ کہتے ہیں اللہ کرے امن ہو, لیکن یہاں یہ شارٹ سیلنگ سے مال بناتے ہیں, اور یہی انہوں نے سب سے بڑی واردات کی تھی, خوف بیچ کر منافع کما رہے ہیں. اور اب دیکھیں اس وقت بھی اب جن کی خبریں جی بھارت میں مائیں بچوں کو چھپا رہی ہیں, بھائی جو ہے بہنوں کو چھپا رہے ہیں, یہ مطلب ان کے عجیب و غریب بیانات ہیں. عطا تارڑ کے حوالے سے پتہ نہیں وہ سچ بھی ہے کہ جھوٹ کو, ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. جنگ میں عورتوں, بچوں, بزرگوں کو تو ہمیشہ امان دی جاتی ہے. ان کا وہ ایک بیریا ٹاؤن کا صحافی مبشر, وہ بھی ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ جنگ کی صورت میں ہندوستانی ایکٹرز کو وہ لونڈی بنائیں گے. مطلب ان کی سوچ ذرا دیکھیں آپ, ہر بات عورتوں سے شروع, ہر بات, اور عورتوں پہ آ کے ختم. صنم جاوید آپ کو پتہ ہے اس پہ انہوں نے تشدد کیا, اسے جیل میں ڈالا, وہ تصاویر سامنے آئی, وہ ڈاکٹرز کی میڈیکل رپورٹ آئی, وہ ڈاکٹرز نے برطرف کر دی, رپورٹ غائب کر دی, دوسری رپورٹ بنوا لی کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. حالانکہ وہ ساری تصویر سوشل میڈیا پہ, جس جیل میں بلکہ صنم جاوید کو رکھا گیا ہے وہاں وہ قتل کی ایک مجرمہ, اس کو 3 دن کا جسمانی ریمانڈ اور صنم جاوید کا 6 دن کا جسمانی ریمانڈ. اب ذرا آپ اندازہ کریں کہ عورتوں پر کس طرح حملے کرتے ہیں. عمران خان کی بہنوں کی ملاقات بھی آج نہیں ہونے دیں گے, اڈیالہ کے 5-7 کلومیٹر کا پورا علاقہ ہی بلاک کر دیں گے. اور کل کی خبروں میں آپ یہی سن رہے ہیں عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہونے دی. اندر البتہ ایک بڑی اہم ملاقات ہوگی, اور یہ سویلین ملاقات ہوگی, یہ یاد رکھیے فوجی ملاقات نہیں ہے. اور اس میں جو مفاہمت گروپ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا, ان کا دعویٰ ہے کہ یہ خان کی رہائی میں بڑی اہم ملاقات ہے. خیر یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, کیونکہ ہم لوگ پہلے ٹرک کی بتی پیچھے بہت بھاگے ہیں, تو اس لیے اب جب تک کنفرمیشن نہ آئے اس وقت تک کہہ نہیں سکتے. لیکن مذاکرات کے نام پہ آپ کو پتہ ہے جو منجن بیچا جا رہا ہے اس کا تحریک انصاف کے نوجوان نہیں سوچ رہے. ابھی ملاقات کے لیے تو خیر نام چلے گئے ہیں, سلمان راجہ, بیرسٹر گوہر کے, سلمان صفدر کے, نیاز اللہ نیازی ہیں, نعیم پنجوتا, علی ظفر, ان میں سے شاید 1-2 بندوں کی ملاقات ہو بھی جائے, لیکن جو لسٹ میں نام عام طور پاتے انہیں ملنے نہیں دیا جاتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی یہ نوجوان ان مذاکرات کے نام پر اس منجن کو جو نہیں تسلیم کر رہے, یہ جو حقیقی ٹائیگرز کے نام پر سامنے آئے ہیں, اور اس کی وجہ سے قیادت پر بہت بڑا دباؤ ہے, بہت بڑا دباؤ, اور خاص کر یہ امریکہ سے ہونے والے معاملے کے بعد انہیں مزید تقویت ملے گی. اب یہ 7, 8 اور 9 کو شہرائیں بند کر رہے ہیں. 7 مئی کو لکی مروت میں گنڈی چوک ہے جگہ کا نام, وہاں پہ راستہ مکمل بند کیا جائے گا, بلاک کیا جائے گا. حقیقی ٹائیگرز کے نام سے جو گروپ ہے یہ کریں گے, اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں تاکہ قیادت کو جگایا جائے.
اس کے بعد 8 تاریخ کو بھی ان کو ہے, 9 مئی کو ایبٹ آباد میں وہاں فوارہ چوک کے قریب کریں گے. 9 مئی تو خیر 9 مئی آپ کو پتہ ہے. تو یہ اس وقت تک نہیں اٹھیں گے کہتے جب تک ہمیں قیادت لائے عمل نہیں دے گی. انہیں لائے عمل اب دینا پڑے گا, اور وہ لائے عمل ظاہر ان کا 7 مئی کو اپوزیشن کا ایک گرینڈ آپ کو پتہ ہے وہ بھی بہت بڑا اتحاد بھی سامنے نظر آئے گا, اور اس میں اب یہ بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئیں گی جس کے بعد ان کے اندر تقویت پیدا ہوگی, اور یہ لوگ پھر باہر نکل کر عمران خان کی رہائی کے لیے ظاہر ایک تحریک چلائیں گے. اب حالات اس وقت یہ بنے ہوئے دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ ان حالات میں عمران خان کو رہا کروا کے سوچتی ہے کہ لاکھوں لوگ نکلیں گے معاملہ خراب ہو جائے گا. تو عمران خان کی رہائی اگر ممکن بھی ہوتی ہے تو اس میں ان لوگوں کو پلان کرنا ہوگا کہ عمران خان کو ایک دم رہا کروا کے نکالا کہاں جائے, کیسے نکالا, یہ بھی ظاہر آپ کو پتہ ہے. لیکن میرے خیال میں ابھی اتنا ٹائم ملا ہے کہ اس میں انہوں نے سوچ بچار کر رہی ہوگی کہ یہ سارا کچھ کیسے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. تو اللہ کرے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات اسی طرح کرے جس طرح ہم سوچتے ہیں. یہ جو امریکہ کی طرف سے دباؤ جس کی ہم بات کرتے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی عمران خان یا ان کی فیملی تو نہیں مانتی ان چیزوں کو. کوشش تو ان کی یہ ہے کہ یہ معاملہ اندر پاکستان کی عوام ہی کرتی, لیکن وہ سلمان اکرم راجہ نے جیسے باتیں کی ہیں اور لوگوں نے کی, تو عوام تو آپ کو پتہ ہے تیار ہے, اور عوام تو چاہتی ہے کہ ہم عمران خان کو جا کے انقلاب کے ذریعے, لیکن اگر معاملہ اس سے پہلے حل ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کسی کا کوئی برا نہیں ہے. اور جیسے حالات بنے وہ اللہ پاکستان پہ رحم کرے. ہم لوگ تو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو کسی صورت میں پاکستان کا کوئی نقصان ہوتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتے کسی صورت میں بھی. تو اللہ کرے کہ یہ معاملات اسی طرح ختم ہوں اور یہ 4 قدم پیچھے ہٹ کے اپنے کام پہ جائیں جو ان کا کام ہے. دیکھیں پاکستان کا دفاع کریں, ہم ان کے ساتھ, ساری دنیا ان کے ساتھ ہے, اور یہ سیاسی معاملات کو چھوڑ دیں. ملک کا آپ کو پتہ ہے نظام پیچھے دیکھیں کرتے ہیں کہ نہیں, یہ بھی ان کی ایک تاریخ ہے, وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. اور ان کی حکومتی صحافیوں کی, سیاستدانوں کی تو سنجیدگی آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ لوگ, کوئی ایک حکومتی شخصیت ایوان میں موجود نہیں تھی آج. جس طرح وہ بریفنگ میں شہباز شریف, آصف, دوسرا خواجہ آصف, مولانا فضل الرحمان سارے غائب تھے. تو بہرحال دعا کرے ساتھ ساتھ اللہ سے کہ اللہ کرے کہ ساری چیزیں اسی طرح درست سمت میں جائے سلام سوچتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اور انٹرویو میں پھر ساری باتیں ہوں گی ان سے, ڈاکٹر صاحب سے. اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.